औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये ऑडियो बुक सैयदा ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की बाबरकत ज़िंदगी पर मुश्तमिल है कि जिसमें आपकी विलादत से लेकर रहलत तक के ईमान अफरोज़ वाक़यात बयान किए जाएंगे। इस किताब के राइटर हैं आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद काज़िम क़ज़वीनी और इनके बकिया पार्ट्स के लिए आप प्लेलिस्ट बनामे बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा में जाकर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। आइए सब्र, शुजाअत और ईसार की इस अजीम दास्तान को सुनते हैं। आज इंशाअल्लाह की इस किताब का हिस्सा नंबर 7 बयान किया जाएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत उज़्मा के फ़ौरन बाद उमर इब्न साद के हुक्म पर फ़ौज अशकिया घोड़ों पर सवार बनाते रसूल को लूटने की गर्ज से ख़ैमों की तरफ बढ़ी। ज़ालिमों ने चारों जानिब से ख़ैमों को घेर लिया, वहशत व बर्बरियत का ऐसा मुज़ाहरा किया कि जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। हत्ता कि सादात के 7 बच्चे घोड़ों के सुमों के नीचे लुक़मा अजल बने कि जिनमें से 5 के अस्माए गरामी तारीख़ ने महफूज रखे हैं। 2 बेटियां इमाम हसन मुश्तबा की, अब्दुर्रहमान इब्न अक़ील बिन अबू तालिब के 2 बेटे साद और अक़ील, एक 7 साल की बच्ची की जिसका नाम आतिका बिनते मुस्लिम बिन अक़ील था। मोहम्मद बिन अबी सईद बिन अक़ील बिन अबू तालिब, उसकी उम्र मुबारक भी 7 साल थी। कौम अशकिया ने जो जुल्म बनाते रसूल पर किए तारीख़ उसको महफूज रखने से शर्माती है। ये रहमत व इंसानियत से खाली और बेगाना थे। यही रजील और बदतरीन कौम है कि जिसने ज़हरा की बेटियों और आले रसूल को लूटने की जसारत की, हत्ता कि मस्तूरात और मुख़दरात इस्मत व तहारत के सरों से चादरें भी छीन लीं। चादर तत्हीर की वारिस बीबियाँ अपनी चादरों को मजबूती से थाम लेती थीं तो ये ताज़ियाने मार मार कर चादरें छीन लेते। बीबियाँ अपने खैमों से गिरिया और बुका और मातम करती हुई निकली कि एक तरफ अजीज़ व अकारिब की मौत का सदमा और दूसरी तरफ लुटे जाने का गम। मालिउस सिब्तैन की रवायत है कि हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, ख़ानदान नबूवत के इन्हीं मसाइब और शदायत को देखकर इनसे मुतासिर होकर बकर बिन वाइल के ख़ानदान की एक औरत के जो अपने शौहर के साथ बेसरे साथ के लश्कर में मौजूद थी, तलवार हाथ में लेकर नारा बुलंद करती हुई ख़याम अहले बैत के दरवाज़े पर आकर खड़ी हुई और बाआवाज़ बुलंद का, ए आले बकर बिन वाइल, तुम मौजूद हो और बनाते रसूल खुदा को लूटा जा रहा है। खुदा के सिवा किसी का हुक्म काबिल कबूल नहीं। ए लोगों, ख़ानदान रसूल का बदला लो। ये कैफियत देख कर उसका शौहर आया और उसे अपनी क़याम गाह की तरफ ले गया। जनाब फ़ातिमा बिनते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से रवायत है कि मैं दर खैमा पे खड़ी अपने बाबा और असहाब और आज़ा की लाशों को देख रही थी कि जो कुर्बान गाहे करबला में बेगोरो कफन पड़े थे। घोड़े उनकी लाशों को पामाल कर रहे थे। मैं अपने अंजाम या कत्ल के मुतालिक सोच रही थी कि अचानक एक घोड़सवार हाथ में नेज़ा लिए ख़याम में दाखिल हुआ। वो मलून नेज़े की अनी से मस्तूरात के सरों से चादरें और मकने उतारने लगा। बीबियाँ एक दूसरे की पनाह ले रही थीं, फरियाद कर रही थीं कि कोई पनाह देने वाला है कि जो हमें पनाह दे, कोई हटाने वाला है कि जो उनको हमसे दूर कर दे। वो बीबी फरमाती हैं कि मेरा दिल फटा जा रहा था, जिस्म में कपकपी तारी थी। मैंने इधर उधर निगाह की, देखा फुफी उम्मे कुलसूम इस मलऊन के खौफ की वजह से मेरी तरफ दौड़ रही हैं। इसी असना में यकायक वो मलून मेरी तरफ बढ़ा। मैं ये समझ कर दौड़ी कि शायद इस तरह मैं इसके चुंगल से बच जाऊं, मगर इस जालिम ने मेरा ताक़ुब किया और अचानक मेरे दोनों कांधों के दरमियान नेज़ा मारा कि जिससे मैं मुंह के बल गिर गई। फिर उसने मेरे सर से चादर, कानों से गोशवारे उतार लिए। मेरे कानों से खून बहने लगे और मैं शिद्दत गम से बेहोश हो गई। थोड़ी देर के बाद इफाका हुआ, देखा कि फूफी अम्मा मेरे पास बैठी रो रही हैं, फरमा रही हैं, उठो जाकर देखें कि दूसरी मस्तूरात और तुम्हारे भाई बीमार पर क्या गुजरी। जब हम ख़ैमे में पहुँचे तो देखा कि जो कुछ था वो सब लुट चुका। मेरे भाई अली ज़ैनुल आबिदीन मुंह के बल ज़मीन पर पड़े हैं और कसरत भूखो प्यास और शिद्दत बीमारी की वजह से हिस्सो हरकत नहीं कर सकते। जनाब सैयदा ज़ैनब आलिया बयान करती हैं कि जब उमर इब्न साद मलून ने हमारे ख़याम लूटने का हुक्म दिया, उस वक्त मैं दर खैमा पर खड़ी थी कि एक नीली आँखों वाली खूली बिन यजीद असबही खैमे में घुस आया और जो मालो असबाब मिला वो लूटा। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ा कि जो चमड़े के एक टुकड़े पर बीमारी की हालत में पड़े थे। उसने इमाम को ज़मीन पर गिराया और वो चमड़ा भी नीचे से खींच लिया। हमीद इब्न मुस्लिम रिवायत करता है कि अली इब्न हुसैन बीमार थे और एक फ़र्श पर सोए हुए थे। शिमर बिन ज़िलजौशन अपने चंद साथियों के साथ आया
کہنے لگا کیا اس بیمار کو بھی قتل کر دیا جائے؟ پھر یہ قتل پر تیار ہو گئے تو میں نے ان سے کہا سبحان اللہ، کیا اب بیماروں اور بچوں کو بھی قتل کیا جائے گا؟ میری بات پر انہوں نے کوئی توجہ نہ دی اور قتل کے ارادے سے تلوار نکال لی تو سیدہ زینب آگے بڑھیں اور اپنے آپ کو امام سجاد کے اوپر گرایا اور کہا خدا کی قسم پہلے مجھے قتل کرو پھر اسے قتل کرنا۔ عمر ابن سعد نے شمر ملعون کا ہاتھ پکڑا، کہا تجھے خدا سے شرم محسوس نہیں ہوتی؟ اس بیمار کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ شمر نے جواب دیا کہ امیر عبداللہ ابن زیاد نے مجھے حکم دیا ہے کہ حسین کی تمام اولاد کو قتل کروں۔ عمر ابن سعد نے اس کو ایسا کرنے سے روک دیا۔ اس قوم اشقیاء نے فقط انہی مظالم پر اکتفا نہیں کیا بلکہ چادر تطہیر کی وارث بیبیوں کو لوٹنے کے بعد خیام کو جلا ڈالا۔ تاریخ میں مرقوم ہے کہ جب قوم اشقیاء مخدرات عصمت و طہارت کو لوٹنے کے بعد فارغ ہوئی، عمر ابن سعد ملعون نے خیام حسینی کے جلا ڈالنے کا حکم دیا۔ پس انہوں نے خیموں کو آگ لگائی، بناتے رسول پناہ لینے کے غرض سے ایک کے بعد دوسرے خیمے میں جاتی تھی۔ بعض کتب میں مذکور ہے کہ جناب سیدہ زینب عالیہ امام زین العابدین علیہ السلام کے قریب آئیں، فرمایا اے گزشتگان کے بقی اور پھوپھی کی جان، ہمارے خیام کو آگ لگا دی گئی ہے، اب ہمارے متعلق کیا حکم ہے، یعنی باہر نکل جائیں یا خیام میں جل کے مر جائیں؟ امام عالی مقام نے کہا پھوپھی جان باہر نکل جائیں۔ پس زہرا کی بہو بیٹیاں روتی اور ماتم کرتی ہوئی چلتے ہوئے خیام سے باہر تشریف لائیں۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک بی بی جلتے ہوئے خیمے کے قریب کھڑی ہے، آگ نے خیمے کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، بی بی کبھی دائیں دیکھتی ہے، کبھی بائیں، کبھی آسمان کی طرف نگاہ کرتی ہے، افسوس سے اپنے ہاتھوں کو ملتی ہے، خیمے میں داخل ہونے کا ارادہ فرماتی ہے لیکن آگ کی حرارت اندر جانے سے مانے ہے۔ میں تیزی سے بی بی کے قریب گیا، عرض کی بی بی آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ آگ نے خیمے کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، دوسری بیویاں تو یہاں سے چلی گئیں، آپ ان کے ساتھ ملحق کیوں نہیں ہو جاتی؟ آخر یہاں ٹھہرنے کی وجہ رونے لگیں، کہا اے شیخ، خیمے کے اندر میرا بیمار بھتیجا ہے کہ جو شدت بیماری کی وجہ سے چلنے حتیٰ کہ بیٹھنے سے بھی قاصر ہے، پس میں اسے جلتے ہوئے خیمے میں چھوڑ کر کس طرح سے چلی جاؤں؟ حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے کہ میں نے دیکھا بی بی زینب عالیہ جلتے ہوئے خیمے کے اندر داخل ہوئیں، تھوڑی دیر کے بعد بی بی جلتے ہوئے خیمے سے باہر نکلیں، بی بی نے کسی کو پشت مبارک پر اٹھایا ہوا تھا، میں نے سوچا کہ شاید کوئی میت ہے، پس جب میں نے قریب جا کر دیکھا تو وہ علی زین العابدین تھے۔ قارئین کرام دیکھیے جانثاری اور قربانی کی کیسی عمدہ مثال کہ کس طرح بی بی نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جلتے ہوئے خیمے سے اپنے بیمار بھتیجے کو نکالا۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ اس زمانے کا امام تھا کہ جو موت اور زندگی کی کشمکش میں تو بیجا نہیں، پھر بھی جناب سیدہ کی جانثاری اور قربانی کی اعلیٰ مثال۔ یقیناً انہوں نے دین کی جلا و بقا کی خاطر زندگی تک کی پرواہ نہ کی۔ بھلا ایسے کیوں نہ ہوتا کہ جب کہ اس عظیم ہستی اور شخصیت کی وہ دختر ہیں جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور اسلام کے دفاع کے لیے اپنی زندگی کی کبھی پرواہ نہ کی۔ یقیناً آپ اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی دختر تھیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہن سیدہ زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کو وصیت فرمائی تھی کہ میری شہادت کے بعد ان خردسال بچوں عورتوں کی حفاظت کرنا۔ خدا جانتا ہے کہ بہن نے کن مشکلات میں گھر کر بھائی کی وصیت پر عمل کیا، خصوصاً خیام حسینی کے لٹنے اور جلنے کے بعد جبکہ مستورات اور چھوٹے چھوٹے بچے صحرا میں بکھر گئے تھے۔ کتب تاریخ میں مذکور ہے کہ جب قوم اشقیاء نے مخدرات عصمت کو لوٹنا شروع کیا تو انہوں نے لوٹتے وقت تازیانے اور تلوار کے دستے اور نیزوں کو بھی استعمال کیا، جس کے باعث مستورات اور بچے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ اس وقت بچوں اور مستورات کی کوشش تھی کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی پناہ لیں۔ بی بی نے بھی ان کو اس طرح پناہ دی کہ خود تو تازیانے کھائے لیکن انہیں بچانے کی کوشش کی، جس طرح ایک پرندہ اپنے بچے کی شکاری سے حفاظت کرتا ہے، بی بی نے اسی طرح ان کی حفاظت کی، یہاں تک کہ نیزوں اور تازیانوں کی ضربوں سے بہت قلیل مدت میں بی بی کی پشت مبارک سیاہ ہو گئی۔ جب خیام جل گئے تو بی بی نے مستورات اور بچوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ ایک ایک کا نام لے کر پکارا، فردن فردن ہر ایک کو شمار کیا تاکہ کوئی بچہ یا مستور باقی نہ رہ جائے۔ بعض کتب میں مذکور ہے کہ جب بی بی نے عورتوں اور بچوں کو جمع کرنا شروع کیا تو 2 بچے موجود نہ تھے۔ آپ نے ان کو ڈھونڈنا شروع کیا، آخرکار دیکھا
ایک جگہ پر دونوں بچے سوئے ہوئے ہیں۔ جب ہاتھ لگا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ خوف اور پیاس کی شدت کی وجہ سے دونوں شہید ہو چکے ہیں۔ جب عمر ابن سعد کی فوج کو ان کے متعلق معلوم ہوا تو انہوں نے عمر ابن سعد سے کہا کہ ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم ان کو پانی مہیا کریں۔ یہ دونوں بچے عبد الرحمن بن عقیل کے تھے اور ان کے نام سعد اور عقیل تھے کہ جو شدت پیاس اور خوف کی وجہ سے شہید ہوئے۔ ان کی والدہ کا اسم گرامی جناب ختیجہ بنت امام علی ابن ابی طالب ہے۔ 11 محرم الحرام کی شب کس طرح اہل بیت اطہار پر گزری، قلم اس کی شرح اور وصف بیان کرنے سے قاصر ہے، نہ کوئی تصور کرنے والا اس کا تصور کر سکتا ہے۔ اسے 24 گھنٹے قبل یعنی 10 محرم کی رات ہر بی بی اپنی ملکیت کی مالک تھی، لیکن یہ وہ ظلمت بھری رات کہ کسی بی بی کے پاس کچھ باقی نہ رہا۔ مرد خون میں لت پت مقتل میں سوئے ہوئے، بچے ذبح ہو گئے، مال و اسباب لٹ گیا، حتیٰ کہ سروں سے چادریں بھی چھن گئیں۔ پشت اور ہاتھ نیزوں کی انیوں اور تازیانیوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکے تھے، کھانے پینے کو کچھ نہیں۔ مائیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، حتیٰ کہ ماؤں کا دودھ بھی خشک ہو چکا تھا۔ یہ رات خاندان رسالت خصوصاً خردسال بچوں پر قیامت کی رات تھی۔ نہ پردے، نہ فرش، نہ روشنی، نہ اثاثہ، نہ طعام۔ بیویاں فکر و پریشانی میں ڈوبی ہوئی امام زین العابدین علیہ السلام کے جو گزشتگان کی یاد اور باقیوں کے لیے فریاد رس اور جائے پناہ کے گرد احاطہ کیے ہوئے۔ آل پیغمبر کو سابقہ مظالم کی پریشانیوں کے علاوہ یہ پریشانی بھی لاحق تھی کہ کل اور آئندہ ان کے ساتھ یہ قوم اشقیاء کیا سلوک کرتی ہے۔ روایت میں ہے کہ 11 محرم الحرام کی شب جب شریکۃ الحسین جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہا اجڑی اور لوٹی ہوئی مستورات اور خوفزدہ بچوں کو اکٹھا کر رہی تھیں، انہوں نے دیکھا کہ جناب رباب مستورات میں موجود نہیں۔ بس دونوں بہنیں جناب زینب اور ام کلثوم رباب کو پکارتی ہوئی ڈھونڈنے لگیں۔ ایک شخص کے جو مقدرات عصمت و طہارت پر نگران تھا پوچھنے لگا، آپ کسے پکار رہی ہیں؟ سیدہ زینب نے کہا، ہماری ایک مستور گم ہو چکی ہیں۔ اس نے کہا کہ تھوڑی دیر قبل میں نے ایک مستور کو مقتل کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ بس دونوں سیدانیاں مقتل کی طرف روانہ ہوئیں۔ دیکھا کہ جناب رباب امام حسین علیہ السلام کی لاش اطہر کے قریب بیٹھی نوحہ اور بکا کر رہی ہیں، فرما رہی ہیں، ہائے حسین، میرا حسین کہاں ہے؟ حرام زادوں کے نیزوں نے اس کا کام تمام کر دیا، ہائے اسے کربلا میں قتل کیا، خدا کربلا کے اطراف کو سیراب نہ کرے۔ جناب زینب نے جناب رباب کو ہاتھ سے پکڑا، واپس مستورات کے درمیان لے آئیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، 11 محرم کی رات میں نے دیکھا کہ میری پھوپھی زینب بیٹھ کے نماز شب پڑھ رہی ہیں۔ میں نے پوچھا، پھوپھی جان آپ بیٹھ کر نماز شب کیوں پڑھ رہی ہیں؟ کہا، بیٹا خدا کی قسم میرے پاؤں میں طاقت نہیں کہ میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکوں۔ 11 محرم کو قوم اشقیاء سواریوں کے اونٹ لے کر آل رسول کے پاس آئی تاکہ ان کو قیدی بنا کے کوفہ اور شام لے جائیں۔ وہ آل رسول کے جو روئے زمین پر متقی ترین، اشرف ترین، پاکیزہ ترین افراد ان کو اس طرح قیدی بنا کے لے چلے کہ جس طرح کفار اور مشرکین کی عورتوں کو قیدی بنایا جاتا ہے۔ ان کی اس قساوت و عداوت بغض سے ظاہر ہوتا تھا، گویا یہ بدر و حنین کا انتقام اور بدلہ لے رہے تھے۔ کیا مجھ میں استطاعت اور قدرت ہے کہ میں بنی امیہ کے آل محمد کے ساتھ سلوک کو بیان کر سکوں؟ خدا کی قسم تاریخ اسلام کے واضح اور روشن چہرے پر ایسا ذلت و رسوائی کا بدنما داغ ہے کہ جسے صدیوں گزارنے کے بعد بھی محو نہیں کیا جا سکتا۔ آقائے دربندی نے اپنی تالیف اسرار الشہادہ میں نقل کیا کہ 11 محرم کو عمر ابن سعد ملعون نے حکم دیا آل محمد کو بغیر کسی پردہ و حجاب کے اونٹوں پر سوار کرایا جائے۔ قوم اشقیاء اونٹوں کو لے کے آل رسول کے پاس آئی، ان کا گھیراؤ کیا، کہنے لگی، عمر ابن سعد نے چلنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا ہمارے قریب آؤ تاکہ ہم تمہیں سوار کرائیں۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے جب یہ منظر دیکھا تو عمر ابن سعد ملعون سے مخاطب ہو کر کہا، اے ابن سعد، خدا تمہارا دنیا اور آخرت میں چہرہ سیاہ کرے۔ کیا تو نے حکم دیا ہے کہ قوم اشقیاء ہمیں اونٹوں پر سوار کرائے جبکہ ہم بناتے پیغمبر ہیں؟ ان سے کہو ہم سے دور ہو جائیں، ہم ایک دوسرے کو خود سوار کرائیں گے۔ ابن سعد لعین کے حکم پر قوم اشقیاء دور ہو گئی۔ جناب زینب و ام کلثوم دونوں شیر دل بہنیں آگے بڑھیں، تمام مستورات اور بچوں کو اونٹوں پہ سوار کیا، حتیٰ کہ جناب سیدہ زینب نے اپنی بہن ام کلثوم کو بھی سوار کرا لیا۔
تو سیدہ نے دائیں بائیں دیکھا، سوائے اپنے بیمار بیٹے سید سجاد کے کوئی اور نظر نہ آیا۔ بی بی مولا کے پاس آئیں اور فرمایا، بیٹا اٹھو کہ میں تمہیں سواری پر سوار کراؤں۔ امام علی مقام نے جواب دیا، پھوپھی جان آپ سوار ہو جائیں، مجھے اس قوم اشقیہ کو اپنی حالت پہ چھوڑ دیں۔ بی بی نے دائیں بائیں دیکھا، سوائے اجساد مطہرہ کے جو خاک و خون میں غلطاں بے گور و کفن زمین پر پڑے تھے، یا وہ سرہائے مقدسہ کے جو ملائین کے ہاتھوں میں موجود نیزوں پر سوار تھے، کوئی نظر نہ آیا۔ بی بی کی بے ساختہ چیخ نکلی اور فرمایا، واہ غربتا، واہ آخا، واہ حسینہ۔ اتنے میں جناب فضہ قریب آئیں، بی بی کو اونٹ پر سوار کرایا۔ 11 محرم الحرام کو جب قوم اشقیہ مقدرات عصمت کو کربلا سے کوفہ جانے کے لیے تیار ہوئے تو آل رسول کو مقتل گاہ سے گزارا کہ جہاں پر لاشیں بے گور و کفن خاک میں غلطاں پڑے تھے۔ جب بیویوں کی نظر ان پہ پڑی، گریہ و بکا کیا، ماتم کیا۔ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا پر یہ گھڑی بہت گراں تھی۔ انہوں نے اپنے بھائی امام حسین کو اس طرح زمین کربلا پر بغیر کفن اور دفن کے دیکھا۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ اپنے پیاروں اور عزیزوں کو اس حالت میں دیکھ کر بی بی کے قلب مبارک پر کیا گزری، خصوصاً وہ ہستی کہ جو کائنات میں سب سے اشرف اور عزت والی، اس کو اس حالت میں دیکھ کر کیسے برداشت کیا جس کو بیان کرنے سے زبان اور قلم دونوں عاجز ہیں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کہ جب اپنے بھائی کی لاش پر پہنچی تو آپ نے ایک پردرد مرثیہ پڑھا کہ میں اس دکھ درد کی شکایت خداوند عالم محمد مصطفیٰ، علی مرتضیٰ، فاطمہ زہرا اور حمزہ سید الشہداء کے حضور پیش کرتی ہوں۔ اے جد نامدار، یہ حسین ہے کہ جو لق و دق صحرا میں پڑا ہے۔ کربلا کے اس المیے سے 20 برس قبل کوفہ امیر المومنین علیہ السلام کا دارالحکومت تھا اور حضرت سیدہ زینب اپنی عظمت و جلالت کے اوج پہ فائز تھیں۔ حضرت سیدہ کوفے کی کسی خاتون سے اگر بات کرتی تو وہ خاتون اس پر فخر کرتی کہ بنت امام نے مجھے اپنی گفتگو کے لائق سمجھا، لیکن 20 برس کے بعد حالات بدل گئے۔ شہر کوفہ پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی، اس شہر میں ہر طرف دہشت گردی کا راج قائم ہو گیا، ہر طرف اموی حکومت کے مسلح فوجی اور جاسوسی دکھائی دینے لگی۔ ہر شخص پر اتنا خوف طاری کر دیا گیا کہ وہ دوسرے سے بات کرتے ہوئے بھی خوف کو محسوس کرتا تھا۔ یہ وہی کوفہ ہے کہ جہاں پر آج یہ لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے۔ اہل کوفہ نے ان بچوں کی محملوں پر کھجور اور روٹیوں کے ٹکڑے پھینکے تو جناب ام کلثوم نے روتے ہوئے کہا، اے اہل کوفہ، صدقہ ہم اہل بیت رسول پر حرام ہے۔ پھر بچوں کے ہاتھوں اور منہ سے چھین کر زمین پر پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر تمام افراد ان کے اوپر رونے لگے۔ جناب ام کلثوم نے محمل سے سر اٹھایا اور کہا، اے اہل کوفہ، خاموش ہو جاؤ، تم پر افسوس، تمہارے مردوں نے ہمیں قتل کیا، اب تمہاری عورتیں ہم پہ رو رہی ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ہی فیصلہ کرے گا۔ اتنے میں جب بی بی کوفے کی عورتوں سے خطاب کر رہی تھیں کہ اچانک ایک شور اٹھا اور سرہائے شہداء سامنے لائے گئے۔ سب سے آگے امام حسین علیہ السلام کا سر تھا جو کہ چاند اور زہرے کی مانند چمک رہا تھا۔ آپ کی ریشیں مبارک خون کے خشک ہو جانے کی وجہ سے سیاہ لگ رہی تھی، گویا کہ خضاب کیا ہوا ہو۔ آپ کا چہرہ طلوع ہونے والے چاند کی مانند خوبصورت لگ رہا تھا۔ جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی نظر اپنے بھائی کے سر اقدس پر پڑی تو اپنی پیشانی کو محمل پر مارنا شروع کیا۔ راوی کہتا ہے، میں نے دیکھا کہ بی بی کی پیشانی سے خون بہنے لگا۔ روتے ہوئے آپ اشعار پڑھنے لگیں، اے پہلی کے چاند، ابھی تو بدر کامل بھی نہیں بنا تھا کہ تجھے گرہن لگ گیا، غروب کر گیا۔ اے میرے گوشہ جگر، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ مقدر طے ہو چکا ہوگا۔ میرے بھائی فاطمہ صغریٰ کہ جس سے مراد جناب سکینہ ہیں، ان سے کلام کریں، اس کا دل پگھلنے کے قریب آ چکا ہے۔ تاریخ میں ہے کہ جب اہل بیت نبی کا قافلہ کوفے کے قریب پہنچا تو تمام اہل کوفہ قیدیوں کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ اہل کوفے کی عورتیں اپنے مکانوں کی چھتوں پر سوار ہو گئیں اور ان میں سے ایک عورت نے سوال کیا، اے قیدیوں، تم کون ہو؟ مقدرات عصمت و طہارت نے جواب دیا کہ ہم اہل بیت رسول ہیں۔ تو وہ عورتیں روتی اور چیختی ہوئیں اپنے مکان کی چھت سے اتری۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے شام میں دربار یزید ملعون اور کوفے میں جو خطبے دیے وہ فصاحت و بلاغت، قوت بیان اور اعصابی طاقت کے لحاظ سے کسی معجزے سے کم نہیں۔ خصوصاً جناب زینب کا بنی امیہ کے سرکش حاکم کے سامنے
اتنا بے خوف اور نڈر ہو کر بولنا، جبکہ ان کے پاس فوج، سپاہ اور جلاد تھے کہ جو کسی کا بھی سر قلم کرنے میں اس کے ایک اشارے کے منتظر تھے۔ یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ایک پردہ دار مستور، اور اس سے قبل انہوں نے مردوں کے اجتماع میں خطاب بھی نہیں کیا، ان کے لیے اس قسم کے اجتماع سے خطاب کرنا آسان نہیں، تو بی بی نے امام زین العابدین علیہ السلام کی موجودگی میں اتنے بڑے مجمع سے خطاب کیوں اور کیسے کیا؟ جبکہ امام وقت سید سجاد فن خطابت کو بی بی سے زیادہ بہتر جانتے تھے، مردوں میں خطاب کرنے کے زیادہ مستحق اور سزاوار تھے۔ شاید کہ اس کا جواب یہ ہو کہ حکمت اور مصلحت کا یہی تقاضا تھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام اس تمام سفر میں خاموش رہیں۔ حالانکہ امام نے شام میں اموی مسجد میں یزید پلید کے سامنے جو خطبہ دیا اسے ہزاروں نمازیوں نے سنا کہ جو وہاں نماز پڑھنے آئے تھے۔ اگر امام زین العابدین علیہ السلام اثناء سفر میں کوفہ اور دوسرے مقامات پر خطاب فرماتے تو شاید دوسرے مقام پر اس طرح خطاب نہ کر سکتے اور قیمتی لمحات ضائع ہو جاتے، وہ قیمتی کے وقت کہ جب بنی امیہ کی جامع مسجد کے اتنے بڑے اجماع میں تھا، اور امام اس بات سے بخوبی آگاہ تھے کہ سوائے امام کے آل رسول کا کوئی فرد باقی نہ بچا۔ اس لیے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے ہر مناسب جگہ پر خود خطاب فرمایا اور لوگوں کو جھنجھوڑ دیا۔ لیکن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے دیے ہوئے خطبات سے ہر عورت کو اجازت نہیں ملتی کہ وہ مردوں کے مجمع میں خطاب کرے اور گلیوں بازاروں میں خطاب کرتی پھرے، بلکہ سیدہ کا یہ خطاب صرف اور صرف ضرورت اور مصلحت کی بنا پر تھا۔ علاوہ ازیں دوسری وجہ شاید یہ بھی ہو کہ امام کی موجودگی میں بی بی نے کیوں خطبہ دیا، کیونکہ امام کی زندگی اس سفر میں شدید خطرے میں تھی، بالخصوص کوفے میں کہ حاکم کوفہ قتل امام کا کئی مرتبہ حکم دے چکا تھا، لیکن مشیت ایزدی کے حصار کی وجہ سے امام اس کے شر سے محفوظ رہے۔ کیا امام کوفے کے بازاروں اور عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں خطاب فرماتے تو حالت ایسی ہوتی؟ کیا آپ قتل ہونے سے محفوظ رہ سکتے تھے؟ طبعاً اور فطرتاً اس کا جواب یہ ہے کہ آپ قتل ہونے سے نہ بچ سکتے تھے، کیونکہ وہ تو صرف بہانہ ڈھونڈ رہے تھے، باوجود اس کے کہ جب امام نے جامع مسجد میں ہزاروں کے مجمع میں خطبہ دیا تو سابقاً سیدہ کے خطبات نے لوگوں کو جھنجھوڑ دیا تھا، ان کی عقلوں سے پردے ہٹ چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ یزید ملعون قتل امام حسین علیہ السلام کو عبید اللہ ابن زیاد کے سر تھوپ دینا چاہتا تھا، اور اس کا وہ اظہار بھی کر چکا تھا۔ پہلے ہم خطبے کی نص کا ذکر کریں گے اور بعد ازاں بعض کلمات کی تشریح کریں گے۔ بشیر بن حزیم اسدی کہتا ہے کہ میں نے جناب سیدہ زینب بنت علی کو اس حالت میں دیکھا کہ بخدا ان سے زیادہ باحیا مستور کو بولتے ہوئے نہیں دیکھا، گویا وہ زبان علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بول رہی ہوں، اور جب انہوں نے فرمایا لوگوں خاموش ہو جاؤ تو لوگوں کی سانس تک رک گئی اور اونٹوں کی گردنوں میں بندھی ہوئی گھنٹیوں کی آواز تک بند ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اور درود و سلام ہو میرے بابا محمد اور ان کے منتخب شدہ پاک آل پر۔ اے باشندگان کوفہ، اے اہل مکر و فریب، کیا تم روتے ہو؟ تمہارے آنسوں کبھی ختم نہ ہو، تمہاری آہو بکا کبھی ختم نہ ہو۔ تمہاری مثال اس عورت کی سی ہے کہ جس نے محنت سے رسی بٹی ہو پھر اس کو کھول دیا ہو۔ تمہاری جھوٹی قسموں میں کوئی صداقت نہیں، تم بےہودہ گو بکواس کرنے والے، فسق و فجور کے پیکر، لوڈیوں کی طرح چاپلوس، دشمن کے غماز لگتے ہو، یا تم گندگی کے ڈھیر پر اگنے والے خوشنما سبزی کی طرح ہو، یا قبر پر رکھی ہوئی چاندی کی طرح۔ آگاہ رہو کہ تم نے اپنے لیے بہت بری چیز آگے بھیجی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ تم پر غضبناک ہے اور تمہارے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ کیا اب تم روتے ہو، گریہ و بکا کرتے ہو؟ ہاں بخدا اگر تم اس کے زیادہ سزاوار ہو کہ رو زیادہ اور ہنسو کم۔ تم قتل امام کے آر و شنار میں گرفتار ہو چکے ہو، تم اس داغ کو کبھی مٹا نہیں سکتے۔ بھلا تم خاتم نبوت اور معدن رسالت کے فرزند اور جوانان جنت کے سردار، جنگ میں اپنے پشت پناہ، مصیبت میں جائے پناہ، مینارہ حجت، عالم سنت کے قتل کے الزام سے کیوں کر بری الذمہ ہو سکتے ہو؟ تمہارے لیے لعنت و ہلاکت ہے، تم نے بہت برے کام کا ارتکاب کیا ہے اور آخرت کے لیے بری ذخیرہ اندوزی کی۔ تمہاری کوشش رائگاں ہو گئی، تمہارے ہاتھ ہلاکت میں چلے گئے،
تمہاری تجارت خسارے میں رہی اور خدا کے قہر و غضب کا شکار ہو گئے، ذلت و رسوائی میں مبتلا ہوئے۔ افسوس ہے تم پر اے باشندگان کوفہ، کچھ جانتے ہو کہ تم نے رسول خدا کے کس جگر کو پارا پارا کیا، ان کا کون سا خون بہایا، ان کی کون سی ہتک حرمت کی، ان کی کن مستورات کو بے پردہ کیا۔ تم نے ایسے افعال کا ارتکاب کیا ہے کہ آسمان گر پڑے، زمین شگافتہ ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ تم نے قتل امام کا جرم شفیع کیا ہے کہ جو پہنائی اور وسعت میں آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اس مصیبت پر اگر آسمان سے خون برسا ہے تو تم تعجب کیوں کرتے ہو؟ یقیناً آخرت کا عذاب اس سے زیادہ سخت اور رسوا کن ہوگا۔ اس وقت تمہاری کوئی امداد نہ کی جائے گی، تمہیں جو مہلت ملی ہے اس سے خوش نہ ہو، کیونکہ خداوند عالم بدلہ لینے میں جلدی نہیں کرتا، اسے انتقام کے فوت ہونے کا اندیشہ ہرگز نہیں۔ یقیناً تمہارا پروردگار اپنے نافرمان بندوں کی گھات میں ہے۔ راوی کہتا ہے، اللہ کی قسم، اس دن لوگوں کو میں نے زار و قطار روتے ہوئے دیکھا۔ وہ انگشت بدندان تھے۔ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا کہ جو میرے پہلو میں کھڑا رو رہا تھا، آنسوؤں سے اس کی ریش تر ہو چکی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کے بزرگ بہترین بزرگ، آپ کے جوان بہترین جوان، آپ کی عورتیں بہترین عورتیں، اور آپ کی نسل ایسی اعلیٰ ترین نسل ہے کہ جس کے لیے کوئی رسوائی نہیں۔ خطبے کے الفاظ کی شرح بیان کرنے سے قبل ہم اپنے قاری کو ان الفاظ کی تشریح بھی بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ جو راوی نے روایت بیان کرنے میں استعمال کیے ہیں۔ وہ کہتا ہے، خدا کی قسم، میں نے کسی بھی شرم و حیا والی خاتون کو اتنا فصیح نہیں پایا جیسے کہ حضرت زینب بنت علی کو پایا۔ کہا جاتا ہے کہ جس عورت میں حیا کی شدت ہو اسے خافرہ کہتے ہیں۔ حیا اور عورت کی فطرت اسے بلند آواز سے بولنے سے بھی مانع ہوتی ہے یا کسی مجمع عام میں خطاب کرنے سے بھی روکتی ہے۔ یہ بھی واضح اور بدیہی ہے کہ خطابت میں مہارت نہ ہونا بھی خطابت سے مانع ہوتا ہے، مگر اس خطبے کے راوی کا بیان ہے کہ خدا کی قسم میں نے اس سے قبل ایسی باحیا عورت کو اتنا اچھا خطاب کرتے ہوئے نہیں سنا، گویا کہ وہ زبانیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے خطاب کر رہی ہیں۔ امیر المومنین علی ابن طالب خطبہ، مبلغین اور متکلمین کے امام ہیں۔ آپ کے کلام کا ایک خاص اسلوب ہے کہ جو آپ کے کلام کو دوسروں کے کلام سے نمایاں کرتا ہے۔ ایک پہلو ان کے کلام کا یہ بھی ہے کہ اس میں بلا کی روانی بغیر کسی توقف اور ذہنی کاوش کے آپ کے کلام میں انتہائی اعلیٰ درجے کی فصاحت و بلاغت، تعبیر کے لحاظ سے انتہائی شاندار، انتہائی اعلیٰ پائے کی علمی اور ادبی، اور آپ کی زبان اقدس سے الفاظ موتیوں کی طرح نکلتے تھے۔ اس خطبے کے راوی نے کلام امیر المومنین علیہ السلام سنا ہوا تھا۔ اب یہاں جب بی بی کے کلام کو سنتا ہے تو ورطہ حیرت میں ڈوب کر انگشت بدندان رہ جاتا ہے کہ جب دونوں کلاموں کو آپس میں ملاتا ہے تو بی بی کے کلام کو اسلوب بیان اور ہر لحاظ سے کلام امیر کے مثل پاتا ہے کہ پھر لوگوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، خاموش ہو جاؤ۔ بس لوگوں کی سانسیں رک گئیں اور گھنٹیوں کی آوازیں بند ہو گئیں کہ جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کوفے میں وارد ہوئیں تو لوگوں کا بے پناہ ہجوم تھا۔ ہر طرف ایک شور و غل تھا۔ ان آوازوں میں اونٹوں کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیوں کی آوازیں بھی شامل تھیں، اور شہر میں ہر طرف ہزاروں سپاہی گھوم رہے تھے تاکہ حکومت کے خلاف اٹھنے والی آواز کو بند کر دیں، لوگوں کی حرکات و سکنات پہ نظر رکھیں تاکہ بروقت کارروائی کر سکیں۔ آل رسول اس وقت کوفہ پہنچے کہ جب کوفے میں ہزاروں محافظ، بنی امیہ کے سردار، کمینے لوگ، امت کا نجس طبقہ موجود تھا، اور اس حالت میں جب بی بی نے اشارہ کیا اور کہا کہ خاموش ہو جاؤ، بس انسان، حیوان، جمادات سب خاموش ہو گئے۔ لوگوں کے سینوں میں سانس رک گئی، اونٹ حرکت کرنے سے رکے، اور اونٹوں کی گردنوں میں جو بندھی ہوئی گھنٹیاں تھیں وہ تک خاموش ہو گئیں۔ ہاں، یہ نفس مطمئنہ کا صرف ایک اشارہ ہے۔ پھر اس کے بعد سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے کیا فرمایا کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، اور درود و سلام ہو میرے باپ محمد پر اور ان کے طیب و طاہر نیک اولاد پر۔ بی بی نے اپنے کلام کی ابتدا حمد خدا سے کی، پھر اپنے باپ محمد پر درود و سلام بھیجا۔ بی بی کا یہ کلام انتہائی بلاغت پہ مشتمل ہے۔
بی بی نے سب سے پہلے اپنا تعارف کرایا کہ اے لوگوں، میں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں، کیونکہ نواسی کو بیٹی ہی سمجھا جاتا ہے جس طرح کہ نانا کو باپ کہا جاتا ہے۔ اس لیے بی بی نے کہا کہ درود ہو میرے بابا محمد پر۔ بی بی نے یہ بات اللہ تعالیٰ کے کلام سے اخذ کی۔ آیہ مباہلہ میں سورہ آل عمران آیت نمبر 61 میں ارشاد خداوندی ہے کہ پس ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لائیں گے، یعنی اولاد فاطمہ ہی اولاد رسول ہے۔ ائمہ اکرام نے ہمیشہ اس بات کی تاکید کی کہ ہم رسول خدا کے بیٹے ہیں، اگرچہ کہ دشمنان اہل بیت نے ہمیشہ اس میں شک اور شبہ ڈالا۔ اس کے بعد بی بی کہتی ہیں اما بعد، اے باشندگان کوفہ، اے اہل مکر و فریب اور دھوکہ دینے والے۔ اس کی شرح میں بیان کیا جائے گا کہ قتل کے معنی دھوکہ ہے، اور بعض کا کہنا ہے کہ اس سے مراد غفلت میں دھوکہ دینا ہے۔ بعض موارد پر قتل کے بجائے والخطرہ بھی موجود ہے، یہ بھی دھوکہ کے معنی میں ہے، لیکن یہ دھوکے کی بدترین قسم ہے۔ ان کلمات نے اہل کوفہ پر ایک شدید اثر کیا۔ وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے، لیکن بی بی نے اپنے ان الفاظ کے ساتھ ان کو آگاہ کیا کہ تم سے بہت بڑا گناہ سرزد ہوا ہے، تم ناقابل معافی جرم کا ارتکاب کر بیٹھے ہو۔ اس طرح ان کے مردہ اور سوئے ہوئے ضمیر پر چوٹ لگائی۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے ان الفاظ کے ذریعے اہل کوفہ کو ان کا رسوا کن اور سیاہ ماضی یاد دلایا، کیونکہ اس سے قبل یہ کئی مرتبہ دھوکہ کر چکے تھے۔ پہلا جنگ صفین کے موقع پر جب حکمین پر فیصلہ ڈالا گیا تو اہل کوفہ نے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ دھوکہ کیا، جبکہ حق واضح اور آشکار تھا، جس کا نتیجہ بعد میں المناک رسوائی کی صورت میں ظاہر ہوا۔ دوسرا، شہادت امیر المومنین علیہ السلام کے بعد اہل کوفہ نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بیعت کی، لیکن جب امیر شام امام حسن کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نکلا تو اہل کوفہ نے پھر رسوائی کا اختیار کیا راستہ اور نصرت امام سے انکار کیا اور امام وقت کے ساتھ دھوکہ کیا، جس کے نتیجے میں خلافت امیر شام کی آغوش میں جا پڑی، اور اس کے بعد جو ہوا وہ سب پہ واضح ہے۔ اور تیسرا، مرگ امیر شام کے بعد اہل کوفہ نے امام عالی مقام کو 12,000 خطوط لکھے اور آپ کی توجہ عراق کی طرف مبذول کرانے کی کوشش کی تاکہ امام کے ذریعے وہ اموی حکومت سے چھٹکارا حاصل کریں۔ اہل کوفہ نے اپنے خطوط میں امام مظلوم کو ہر طرح کی ضمانت اور عہد کیا کہ وہ امام کی نصرت کریں گے اور ان کی جان اور مال کی حفاظت کریں گے۔ چوتھا کہ جب امام حسین علیہ السلام اہل کوفہ کے خطوط کی وجہ سے عراق کی جانب متوجہ ہوئے اور اپنے پاکیزہ اہل و عیال کے ساتھ کربلا پہنچے تو یہی اہل کوفہ تھا کہ جنہوں نے امام اور امام کے اصحاب و انصار کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا دیکھ رہی تھیں کہ ایک طرف یہ خیانت کرتے ہیں اور دوسری طرف روتے اور آنسو بہاتے ہیں۔ بی بی کے اس خطبے سے صرف وہی لوگ مراد تھے جنہوں نے سانحہ کربلا میں شرکت کی یا پھر اس سے راضی تھے۔ سیدہ کی مراد تمام سامعین اور حاضرین کوفہ نہیں تھے۔ پھر بی بی کہتی ہیں کہ اب روتے ہو۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو ان کے رونے اور آنسو بہانے پر اس لیے تعجب تھا کہ وہ جرم بھی کرتے ہیں اور اپنے جرم پر آنسو بھی بہاتے ہیں۔ کوفے کے مردوں نے کربلا میں اتنا بڑا سانحہ برپا کر دیا، عورتیں نوحہ کناں ہیں، کیا اس ظالم و جفاکار قوم کی تربیت انہی عورتوں کے ہاتھوں ہوئی ہے کہ وہ مقدس اور پاکیزہ سروں کو نوک نیزہ پر رسول خدا کی نواسیوں اور بناتے امامت کو اس دردناک ہولناک حالات میں دیکھ کر روتے ہیں، اور یہ کوئی مقام تعجب نہیں۔ جو بھی ان پاک و پاکیزہ ہستیوں کو اس حالت میں دیکھ لیتا اس کا جگر کباب ہو جاتا اور دل خون کے آنسو روتا، تو اب ان کے رونے سے کیا فائدہ؟ جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے ان لوگوں کو باوجود منافقت کے روتے ہوئے اور یوں آنسو بہاتے دیکھا تو آپ کے دل مضطرب اور غمگین ہیں، اس میں اور اضافہ ہوا۔ شدت غم کے ساتھ بی بی نے کہا کہ کبھی تمہارا رونا ختم نہ ہو، اتنے بڑے جرم کے بعد اب تم واویلا کرتے ہو۔ یہاں پر ایک نقطے کی طرف توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہر جگہ پر نیک اور بد افراد موجود ہوتے ہیں۔ کوفہ بھی ان دو قسم کے افراد سے خالی نہیں تھا، بلکہ کوفہ میں ان افراد کی تعداد کہیں زیادہ تھی کہ جو عبد الوقت تھے، ہر روز رنگ بدلتے تھے۔ اس صورت میں جب ایک ظالم حکمران کو کوفے کی باغ دوڑ ملی، اس نے ملاحظہ کیا تو اسے اپنے رذیل ہدف کو حاصل کرنے میں
آسانی محسوس ہوئی اور یوں اس کے اس جرم شفیع میں ہزاروں افراد شامل ہوئے۔ بس ان لوگوں کو خواب غفلت سے جھنجھوڑنے کا یہی علاج تھا کہ انہیں سخت سست الفاظ سے مخاطب کیا جائے، اور جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا باوجود ایک مستور ہونے کے جناب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی دختر تھیں۔ آپ میں لوگوں کے ساتھ سخت لہجے میں بات کرنے کی مکمل قدرت تھی، خطابت اور بیان پر مکمل عبور تھا، پر اس دور میں ایسے ہی لہجہ اور خطابت کی ضرورت تھی تاکہ بعض مردہ ضمیر لوگوں کو جھنجھوڑ کر گہری نیند سے بیدار کیا جائے۔ ہم نہیں جانتے کہ کس طرح سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے ایسا جاندار اور عظیم خطبہ دیا، لیکن یہ معلوم ہو کہ آپ نے خطابت اپنے نانا رسول خدا کہ جو فصاحت کے امام تھے، بابا علی نے نہج البلاغہ کے متکلم تھے، ان سے وراثت میں پائی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اہل کوفہ کو ایک عورت سے تشبیہ دی جو کہ خرچے کاٹنے والی ہو، اور یہ تشبیہ قرآن کریم سے بھی مستعار لی ہے، ایک عظیم ادب اور بلاغت پر دلالت کرتی ہے۔ خداوند کریم سورہ نحل آیت نمبر 92 میں قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم لوگ قسموں کے توڑنے میں اس عورت کے ایسے نہ ہو جاؤ کہ جو اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر توڑ ڈالے اور اپنے عہدوں کو آپس میں اس بات کی مکاری کا ذریعہ بنانے لگے ایک گروہ دوسرے گروہ سے خامخواہ بڑھ جائے۔ کتب تفسیر میں ہے کہ قریش کی ایک احمق عورت کہ جس کا نام ریتا بنت عمرو بن کعب تھا، سارا دن اپنے پڑوسی عورتوں کے ساتھ نصف النہار چرخہ کاٹتی، اور جب سوت اون کا گولا تیار ہو جاتا تو ان عورتوں سے کہتی کہ جتنا بنا ہے سارے کا سارا ادھیڑ ڈالو، یعنی اپنی محنت مشقت کوشش سے ایک مرتبہ چرخہ کاتا دھاگا بنایا، اور پھر جب کام مکمل ہو گیا تو حکم دیا کہ سب ضائع کر دیا جائے۔ یہ انکاسن اس میں جو الفاظ استعمال ہوا ہے یہ نقص کی جمع ہے، بالوں اور اون کو کہتے ہیں۔ جب دھاگے کا گولا بن جائے، اب جبکہ یہ دھاگا کام میں لایا جا سکتا ہے تو اس کو توڑ پھوڑ کر ضائع کر دینا مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عہد توڑنے والے کو اس عورت سے تشبیہ دی کہ جو کوشش سے دھاگا بنائے اور پھر اس کو ضائع کر دے۔ اس تمہید اور وضاحت کے بعد سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اہل کوفہ کو ایک احمق عورت سے بھی تشبیہ دی کہ ان کے نجس نفس کی وجہ سے ان میں وفا اور عہد کی پابندی نہیں کہ جو بعید از انسانیت ہے۔ سیدہ زینب نے فرمایا کہ تم لوگ گھٹیا صفات کے مرقع ہو، تمہاری حالت ایسی ہے کہ تم نے یزید اور ابن زیاد جیسے حکمرانوں کی اطاعت کی، ان کا ساتھ دیا، گویا کہ تمہاری مثال لونڈیوں کی ہے کہ جو مالک سے محبت وفا اور پیار کی باتیں کرتی ہے لیکن ان کے دل میں کوئی محبت نہیں ہوتی، حتیٰ کہ ایسی باتیں کرتی ہے کہ جس کے وہ مالک اہل نہیں۔ اے اہل کوفہ، تم نے ان لوگوں کی بات مانی کہ جو ذلیل حکمران تھے، تمہارے دل میں ان کے لیے اور ان کے دل میں تمہارے لیے کوئی خلوص نہیں۔ اس کے بعد ابرو کے ساتھ اشارہ کرنے کو کہا کہ شاید اس جملے سے ان کی مراد یہ ہے کہ اہل کوفہ تم دشمن کی آنکھ کے اشارے پر چلنے والے ہو، یعنی ابن زیاد اور دوسرے دشمنان اہل بیت نے تمہیں اشارہ کیا اور تم نے ذلت و رسوائی کا معاملہ انجام دیا۔ ان کے دل میں تمہارے لیے کوئی عزت نہیں، وہ صرف تمہیں غلام اور خادم سمجھتے ہیں اور اپنے مقصد کے لیے تمہیں استعمال کرتے ہیں، ان کے پاس تمہارے لیے محبت، قدر و قیمت اور احترام بالکل نہیں۔ اس جملے سے شاید بی بی اہل کوفہ کو متنبہ کرنا چاہتی تھیں کہ تمہارے پاس عزت نفس نہیں ہے۔ خداوند متعال نے جو عزت و شرف انسان کو عطا کی وہ اس کو بھول چکے ہیں، انہوں نے کمینے لوگوں کی اطاعت کی۔ پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے ایک اور ایسی مثال ذکر کی کہ جس نے اہل کوفہ کی حقیقت اور معاملے کو بالکل واضح کر دیا کہ ان کا ظاہر اور باطن مختلف ہے، زبان سے جو کہتے ہیں وہ دل میں نہیں ہے۔ یہ لوگ ایسی سبزی کی مانند ہیں کہ جو گندگی پر اگتی ہے اور صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ فرمایا مرعا سبزی کو کہتے ہیں، اور دمنہ ایک ایسی جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں حیوانات کا بولو براز پھینکا جاتا ہو۔ اس گندگی کے ڈھیر میں پائے جانے والی رطوبت کی وجہ سے یہاں پر سبز پودے اگاتے ہیں جو دیکھنے میں تو خوبصورت ہوتے ہیں لیکن ان کی سبزی گندگی کی وجہ سے جراثیم سے بھری ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا اے اہل کوفہ، تمہارا ظاہر خوبصورت اور اچھا لیکن تمہارا باطن بہت قبیح اور بدصورت ہے۔ تمہارا باطن خباثت، مکاری، منافقت،
جھوٹ مکر و فریب پر مشتمل ہے۔ تم نے خدا کے مقابلے پر جرأت کی، بجائے اس کے کہ تم ایفائے عہد کرتے تم نے دھوکے بازی اور فریب سے کام لیا۔ اس جگہ ہم ایک بار پھر ذکر کرتے ہیں کہ کوفے میں مومنین کی ایک اچھی خاصی تعداد موجود تھی، لیکن دشمن نے حکومت وقت کے ساتھ مل کر یہ قبیح فعل انجام دیا جس کی وجہ سے بی بی نے اہل شہر کو مطلقاً مخاطب کیا۔ پھر جناب زینب نے ایک اور مثال ذکر کی، جب ایک بے دین انسان کی قبر کو سونے چاندی سے مزین کیا جائے تو ظاہراً قبر خوبصورت ہو جائے گی، لیکن اس میں دفن ہونے والا بدبودار ہوگا۔ یہ اہل کوفہ بھی اسی طرح ظاہراً متمدن اور تہذیب یافتہ قوم ہے، لیکن ان کا باطن مردار کی مثل ہے۔ خیانت، مکاری، دھوکے نے ان کو مردار بنایا۔ ایک اور نسخے میں لفظ کفستو علی الملحودہ کا تذکرہ ہوا ہے۔ بعض تواریخ میں ذکر ہے کہ جناب سیدہ کے خطاب نے لوگوں کو 3 اقسام میں تقسیم کیا ہے: ابن زیاد کے تابع فوج، دوسرا غیر جانبدار، اور تیسرا وہ لوگ کہ جنہوں نے بی بی کا خطبہ سن کر بے اختیار گریہ اور بکا کیا۔ پس یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ لوگ نہ روتے جبکہ علی کی بہادر بیٹی سے لہجہ امیر المومنین علیہ السلام میں ایک ایسا بیان سنا ہو؟ کوفہ جیسے شہر اور اتنے بڑے جمع غفیر سے خطاب کرنا جبکہ لوگ اطراف مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر ان کو دیکھ اور سن رہے تھے، بہت مشکل کام تھا۔ سیدہ فرماتی ہیں، یہ جملہ قرآن کی ایک آیہ سے اقتباس کیا گیا تھا، سورہ مائدہ آیت نمبر 80 سے، کہ اے رسول تم ان یہودیوں میں سے بہتروں کو دیکھو گے کفار سے دوستی رکھتے ہیں جو سامان پہلے سے ان لوگوں نے خود اپنے واسطے درست کیا۔ کس قدر برا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی اللہ ان پہ غضبناک اور آخرت میں بھی ہمیشہ عذاب میں ہی رہیں گے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ آخرت کے لیے تمہارے اعمال بہت برے اور اللہ کو غضبناک کرنے والے ہیں۔ یہاں پر مراد ہے اے اہل کوفہ، تم نے ایسا کام کیا کہ جس نے خدا کو غضبناک کیا اور جہنم کی آگ تمہارا مقدر بن گئی۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ اونچی آواز میں رونے والوں، اس میں بھی خداوند متعال کے ایک قول کی طرف اشارہ ہے کہ جو سورہ توبہ آیت نمبر 82 میں ہے کہ وہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے کم ہنسیں گے اور زیادہ روئیں گے۔ معنی کہ ان منافقین کے لیے ہنسنا بہت تھوڑی مدت کے لیے ہے، کیونکہ دنیا فنا ہونے والی ہے اور آخرت کا عذاب نہ ختم ہونے والا اور شدید ہے۔ اہل کوفہ کو آپ نے پھر اس طرح بھی خطاب کیا، ہنسنے کا حکم نہیں بلکہ کم ہنسنے کا حکم۔ اس کے بعد تمہارے ایک طویل اور شدید عذاب ہے کہ جس میں تمہیں بہت زیادہ رونا ہے۔ اس کے بعد فرمایا عیب دار انسان سے کوئی ایسا کام یا ایسی بات سرزد ہو جائے کہ جس سے وہ عیب دار کہلایا جائے، آپ نے کوفے والوں کو عیب دار کہا۔ کبھی کبھی تو انسان سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں جیسے جنہیں گناہان صغیرہ سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات انسان گناہان کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے تو پھر وہ معافی اور بخشش کے طریقے ڈھونڈتا ہے تاکہ یہ گناہ معاف ہو۔ جہاں پہ سیدہ کی مراد ہے کہ جو گناہ تم سے ہوا ہے اس سے معافی ممکن نہیں اور تم اپنی گردن آزاد نہیں کرا سکتے۔ تاریخ میں بھی مذکور ہے کہ تمہارے لیے اس جرم عظیم سے انکار اور آنکھیں بند کرنا ممکن نہیں۔ بی بی کے جملات میں ایک اور لفظ تھا رہز۔ رہز کپڑے کو دھونا کہتے ہیں۔ اس سے مراد ہے کہ تم اپنے نفس کو فرزند رسول کے قتل سے کیسے دھو سکتے ہو، یا دوسرے لفظوں میں تم فرزند رسول کے قتل کے بعد کیسے خود کو پاک کر سکتے ہو۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے والسلیل، بیٹے کو کہتے ہیں تمہارے لیے اس گناہ عظیم سے پاک ہونا کیسے ممکن ہوگا؟ کیا تمہارے لیے کوئی معافی اور بخشش کا راستہ ہو سکتا ہے اس جرم کے بعد؟ کیونکہ امامت رسالت کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، لوگ امام اور خلیفہ نہیں بنا سکتے۔ امام حسین امت میں رسول کریم کے تیسرے شرعی خلیفہ تھے۔ امام عالی مقام لوگوں میں غیر معروف ہستی نہیں تھے بلکہ لوگوں میں آپ کی بہت شہرت اور منزلت تھی۔ لوگوں کو آپ کی شان میں بیان کی گئی احادیث یاد تھیں اور قرآن میں آپ کی شان میں نازل شدہ آیات سے بھی لوگ واقف تھے۔ پھر سیدہ زینب کچھ اس طرح کے کلمات فرماتی ہیں کہ جس سے مراد ہے کہ جب مدینے پر ظلم کے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے اس وقت امام عالی مقام ایک روشنی کی مانند تھے اور تاریکی سے نکالنے والے ہادی۔ خدا نے امام حسین کو ہدایت کا چراغ قرار دیا جس کی روشنی
ہر بھٹکے ہوئے کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، لیکن امت اس چراغ کو بجھانے کے لیے جمع ہو گئی، کیونکہ روشنی کی وجہ سے گھروں میں چوری اور ڈاکہ نہیں ہو سکتا، قتل، فساد اور راستے کا گم ہونا، یہ جرائم ممکن نہیں۔ امام حسین صرف مادی چراغ اور مینار نہیں بلکہ حقیقی روشنی کے مینار تھے کہ جن سے احکام دین سیکھے جا سکتے تھے، شبہات ختم ہوتے اور ذہنی شکوک کا۔ اس کے بعد سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے لوگوں پر لعنت کو بڑھایا تاکہ سوئے ہوئے ضمیر جاگ جائیں کہ جنہوں نے یہ عظیم گناہ سر انجام دیا۔ بی بی نے امام حسین علیہ السلام کو رسول اکرم کے جگر سے تشبیہ دی کہ تم نے فرزند رسول امام حسین علیہ السلام کا قتل کیا ہے۔ بی بی نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو اے اہل کوفہ کہ تم نے رسول خدا کے خون اطہر کو بہایا ہے؟ بی بی نے امام حسین علیہ السلام کے خون کو رسول پاک کے خون سے تعبیر کی اور یہ واضح کیا کہ امام کا پاکیزہ خون کے جو سرزمین کربلا پر بہایا گیا تھا وہ کسی عام انسان کا خون نہیں تھا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کوئی عام انسان نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد بی بی نے واقعہ کربلا اور مستورات کی اسیری کو بھی بیان کیا۔ راوی کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے اس دن لوگوں کو بے تحاشا روتے ہوئے دیکھا، لوگوں کے ہاتھ ان کے منہ پر تھے۔ میں نے اپنے پہلو میں ایک بزرگ کو دیکھا کہ جس کی داڑھی اس کے آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ اس کے بعد جناب سیدہ زینب کے خطبے کو کیسے اور کیوں بند کرایا گیا وہ انشاءاللہ ہم اگلی آنے والے آڈیو میں پیش کریں گے۔ پروردگار ہمیں زینب سلام اللہ علیہا کے صبر و شجاعت سے اپنی زندگیوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کو مضبوط تر فرما اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنا۔ یا اللہ اس آڈیو بک کے سننے کو ہمارے لیے زاد آخرت قرار دے اور ہماری بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا، آمین یا رب العالمین۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔